Assalamu alaikum and welcome to another episode of Dr. Guria's Take. सबसे पहले तो माजरत कि ये एपिसोड थोड़ा सा डिलेट हो गया, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी. आज हम जिन ड्रामों को रिव्यू करेंगे उनमें आज एक्चुअली हम काफ़ी सारे ड्रामों को रिव्यू कर रहे हैं, जिनमें पहली सी मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही हो गई है वैसे. अच्छा, रक्स बिस्मिल भी है आज इत्तफाकी तौर पे. दिल ना उम्मीद तो नहीं, ऑब्वियसली वो तो हर दफ़ा होता है. और डंक है जो ऑब्वियसली हर दफ़ा होता है रकीब से. और इसके अलावा फांस. तो तकरीबन ये मिला जुला के कोई, अगर मैं मिस नहीं करी तो तकरीबन 7 के करीब ड्रामे जो हैं वो आज हमने रिव्यू करनी है. तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्ट्रेट अवे जंप टू द पॉइंट. हाँ जी, तो सबसे पहले जो हम शो रिव्यू करेंगे वो है पहली सी मोहब्बत. एज एक्सपेक्टेड असलम जो है वो अभी तक उसी इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहा है जैसे कि वो पहले एपिसोड से करता आया है. और इस दफ़ा इन्होंने जो है एक और चवल भी मारी है कि उन्होंने फिर रक्षी से कहा कि कोई एक बहुत ही मक्कार किस्म की खातून है निकी आंटी, तो उनके घर पे जो है वो उसको बुलाता है और वहाँ पे जो है वो उससे बातचीत करता है. मगर ये जो निकी आंटी हैं ये अपेरेंटली बहुत बड़ी ब्लैकमेलर हैं, तो वो अभी से उन्होंने जो है ना वो ठीक ठाक किस्म का असलम का हाल ख़राब करना शुरू कर दिया है. अपना शी आस्किंग फॉर मनी. और जो बेसिकली जो रक्षी का पॉइंट था वो यही था, वो इसलिए मिलना नहीं चाह रही थी बिकॉज उसको था कि कहीं बदनामी ना हो जाए या लोग जो है कहीं देख लेंगे तो उसके अब्बा को कुछ कह ना दें, बता ना दें. मगर जो है वो सारा वेस्टेड हो जाता है और ऑब्वियसली ज़रा सी गलती की वजह से असलम की आई थिंक ये इसको लॉन्ग टर्म में काफ़ी भारी पड़ने वाला है. तो और कोई ऐसी सच नई बात नहीं थी इसके अंदर सिवाय इसके कि इन्होंने नरगिस की एक बैक स्टोरी दिखाने की कोशिश की है. जब फैजुल्ला नरगिस से पूछता है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की, तो वो अपने बैकग्राउंड में अपने माजी में चली जाती है और फिर उसको फ्लैशबैक में याद आता है कि वो अपेरेंटली किसी के साथ इन्वॉल्व थी और वो लड़का जो है बाहर जाना चाहता था, तो उसने अपने जेवर तकरीबन कोई 8 लाख के जेवर उसको, या जेवर थे या मनी वॉट एवर इट वॉज, तो वो उसको देती है कि तुम ये ले जाओ और जो है तुम अपना फ्यूचर बनाओ और उसके बाद तुम आके मुझे ले जाना. तो उसके बाद क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अपेरेंटली ऐसी कोई बैक स्टोरी हुई थी एंड शी हैड अ बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट, और उसकी वजह से उसने फैजुल्ला से शादी करने की कोशिश की थी. मेरा अपना जो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कि रक्षी के लिए कोई रिश्ता आ रहा है और मेरा ख्याल है ये रिश्ता उसी लड़के का आएगा जिस लड़के की ये नरगिस बात कर रही है. तो ये मुझे अपना मेरा जो जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, जो कि ऑब्वियसली जब आपको सबको पता ही है कि हमेशा गलती होती है, तो हो सकता है कि इस दफ़ा भी वो गलती साबित हो जाए, लेकिन मुझे ये लग रहा है बिकॉज अदरवाइज इसका कहने का कोई और सेंस बन नहीं रहा था. तो एनीवेज ओवरऑल उन्होंने थोड़ा सा ज़ैनब की भी बैक स्टोरी दिखाने की कोशिश की है कि वो घर में अपने हस्बैंड के हाथों किस तरह से अब्यूज़ हो रही है और उसका मियाँ उसको मुसलसल ताने दे रहा है. ज़ैनब को ज़ैनब इज़ बीइंग प्लेड बाय उस्मा हसन, राइट. तो बहुत अच्छे उसके एक्सप्रेशंस होते हैं. उस्मा हसन बहुत सीजन्ड एक्ट्रेस हैं और मुझे उनका वो संगे मरमर वाला रोल जो है वो कभी नहीं भूलता. स्पेशली वो आंगन के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. और अभी इसका उनका दूसरा एक चल रहा है पहली पहली प्रेम गली, सॉरी, उसके अंदर भी शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब. तो शी इज़ अ वेरी सीजन्ड एक्ट्रेस एंड इसमें भी उन्होंने बहुत कमाल की एक्टिंग की है. और स्पेशली एक सीन जिसमें उसके हस्बैंड उसको बहुत जो है वो इंसल्ट कर रहा होता है, बहुत उसको ताने दे रहा होता है, तो जो गुस्से में आके वो बजाय एक पराठा खाने के, जो उसको ताना दे रहा होता है कि तुम्हें तो अपने माँ बाप के घर पे लगता है खाना ही नहीं मिला, कि तुम जो है वो पराठा और अंडा खा रही हो, तो वो गुस्से में आके बजाय एक पराठा खाने के 2 पराठे खाने शुरू कर देती है. तो विच शोज कि कितनी लाइक शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, थिक स्किल्ड है, स्कल्ड है बहुत, और जो है वो बहुत आसानी से वो प्रेशर दे ही लेती. सो एनीवे ओवरऑल इट वाज अ फाइन एपिसोड. अगर हीरो हीरोइन को निकाल दिया जाए तो मेरा ख्याल ये ड्रामा इतना बुरा नहीं है. बट द ओनली इशू इज़ कि अगर इनको इतने लंबे अरसे तक अगर इनको ये बैकग्राउंड चलाना था
کہ وہ 16 سال کی 17 سال کی دکھانی تھی اور لڑکا بھی کوئی 20 سال کا دکھانا تھا. تو آئی اسٹل فیل کہ انہوں نے بہت مسکاسٹ کیا ہے، بیکاز اب تک جو ہے وہ ان کا اولڈ ایج کا یا مڈل ایج کا یا واٹ ایور جو بھی ہے اس میں ان لوگوں کو آ جانا چاہیے تھا. بہت ہی لمبا ٹریک کر دیا ہے انہوں نے، اسپیشلی شہریار منور کا جو رول ہے اسلم کا، وہ انہوں نے بہت زیادہ ٹریک کر دیا. وہ کہیں سے بھی وہ چھوٹا کاکا نہیں لگ رہا، اور وہ اس کی وجہ سے بہت جو ہے نا وہ ڈرامہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ ہیو دیٹ واز ناٹ اے گڈ ڈیسیشن ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. بٹ اوور آل آئی تھنک اٹس ریٹن ویری نائسلی، اور اس کو دیکھنے میں کبھی کبھی مزہ آتا ہے. کوئی ایپیسوڈ اچھا ہوتا ہے، کوئی ایپیسوڈ اچھا نہیں ہوتا ہے. تو اینی وے لیٹس سی کہ آگے نرگس کی اسٹوری کیا نکلتی ہے. اینڈ ود دیٹ آئی تھنک ویل موو ٹو دا نیکسٹ ڈرامہ وچ از خدا اور محبت. آج تو اتفاق سے میں خدا اور محبت کو بھی ریویو کر رہی ہوں. بہت ہی ایکسٹراویگنٹ اسکیل کے اوپر یہ ڈرامہ انہوں نے شوٹ کیا ہے. شادی ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، 4 قصے ہو گئی ہیں، ہوئے جا رہی ہے، ہوئے جا رہی ہے، ہوئے جا رہی ہے. کپڑے دیکھے جا رہے ہیں، جیولری دیکھی جا رہی ہے، ہر چیز پہ نظر ہے. نہیں ہے نظر کچھ آ رہا تو وہ اسکرپٹ نظر نہیں آ رہا، تو کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ اسٹوری نظر نہیں آ رہی. ادروائز اس کے علاوہ سارا گلیمر جتنا بھی دنیا جہان کا ہے وہ سارا اس ڈرامے کے اندر بہت خوبصورتی سے نظر آ رہا ہے. تو کوئی بات نہیں، وہ جو ہمیں دکھا رہے ہیں ہم بھی وہی دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں کہ ہے. لیکن اسٹوری اس ڈرامے میں ابھی تک نام کو نہیں ہے. ڈائریکشن بہت ویک ہے. ایکٹنگ سوائے ایک فیروز خان کے آئی تھنک کسی نے بھی اس لیول کی ایکٹنگ نہیں کی ہے جس کی کہ اس طرح کے اتنے بڑے لیول کے ڈرامے سے ایکسپیکٹڈ ہوگی. بٹ یس، فیروز خان از ڈوئنگ اے فیبولس جاب. آئی ایم ناٹ اے ہیوج فین آف فیروز خان، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں ان کی کوئی فین گیری کے چکر میں بول رہی ہوں. بٹ اگر اوور آل دیکھا جائے تو آئی تھنک فیروز خان نے کافی اچھی پرفارمنس دی ہے. اسپیشلی میں آئی وڈ گیو اے شاؤٹ آؤٹ ٹو ون آف ہز سینس جس میں وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں گاڑی میں، اور وہ دوست جو ہے وہ اس کا بڑا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ میرا راجا بنے گا بڑا تیرا باجا، پتہ نہیں میں دلہے راجا بنے گا تیرا باجا. اور اس کے اندر وہ یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنا اس میں وہ کیوٹ لگتا ہے فیروز خان، اتنا کیوٹ لگتا ہے کہ بس لائک بہت اس کا زبردست اس کی پرفارمنس تھی اس کے اندر. تو دوسری ایک چیز مجھے سمجھ میں مجھے تو بہت ساری ایکچولی اس ڈرامے کے اندر سمجھ میں نہیں آتی چیزیں، آنیسٹلی نہیں سمجھ میں آتی. مگر ایک چیز جو مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ کہ جو اس کی دوست ہے اقرا کی، کیا نام ان کا، ماہی. ہاں ماہی جو ہیروئن ہے، اپیرنٹلی ان کی جو دوست ہیں جن کی شادی میں وہ آئی ہیں، وہ ان کو کچھ تھوڑی بہت ہنٹ مل گئی ہے کہ فرحاد جو ہے وہ اس میں انٹرسٹیڈ ہے ماہی میں. اور وہ آئی تھنک ان کو کچھ وارن کرنا چاہ رہی ہے، بیکاز کچھ تھوڑا بہت انہوں نے کسی سین میں یہ ہنٹ دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ نوٹ کر رہی ہوتی ہے فرحاد کا انٹرسٹ ٹورڈس ماہی. اور اس کے بعد پھر وہ ایک اور سین ہوتا ہے جس کے اندر وہ اوپر ٹیرس پہ کھڑے ہو کے ان کی تصویر کھینچ رہی ہوتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے ردا کہ فرحاد ان لوگوں کی طرف آ رہا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ دوسرے سائڈ سے اس کی جو فریحہ جبین جو اس کی ماسی ہے جو ان کے ساتھ آئی ہے گاؤں سے، وہ بھی چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو وہ ایک دم سے اس کو کہتی ہے ماہی کو کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اور کوئی ایکسکیوز نہیں دیتی لیکن اس کو کہتی، اس کو بھگا دیتی ہے لٹرلی وہاں سے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یس گو آؤٹ فرام ہیئر. اور پھر جب فرحاد اوپر آتا ہے تو پھر وہ آپس میں اس کو تھینک کرتی ہے فار آل دیٹ ہی ہیز ڈن فار ہر ویڈنگ ارینجمنٹس. اور پھر یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آف آل دا پیپل ان دا ورلڈ وہ بھائی بنا لیتی ہے فرحاد کو. تو مطلب اس پوری سین کا مجھے کچھ سکھ سمجھ میں آیا نہیں کہ فرحاد کو کیوں بھائی بنا رہی ہے آف آل دا پیپل ان دا ورلڈ. مطلب ایسی بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہوئی. تو اگر کیا یہ سارا ایونٹ کوئی ایونٹ مینیجر کر رہا ہوتا تو کیا وہ ان کو بھی وہ اپنا بھائی بنا لیتی؟ تو مطلب اس چیز کا کیا سینس تھا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. اور مجھے ایسی بہت بہت ساری چیزیں ہیں جو خدا اور محبت پہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. اچھا ایک اور بات بفور آئی کنکلوڈ دس خدا اور محبت ریویو از سنیتا مارشلز کاسٹیومس اینڈ ہر ہیئر اسٹائل. اسپیشلی جو مہندی والے سین میں انہوں نے دیا تھا، وہ بہت ہی گھنگریالی بال کر کے انہوں نے وہ سائڈ میں انہوں نے ایک وہ لگایا ہوا تھا، جھومر لگایا ہوا تھا. شی واز لکنگ گارجیس، بہت خوبصورت لگ رہی تھیں. تو آئی تھنک کاسٹیومس پہ اور جیولری پہ ان لوگوں نے بہت خرچہ کیا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو چلیں ہم جو چیز وہ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں ہم بھی بس وہی چیز دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، انجوائے کر لیتے ہیں. بٹ اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے لاہور فی الحال فار دا ٹائم بینگ وائنڈ اپ کر دیا ہے،
اور اب آئی تھنک ملتان اور جہاں کہیں بھی ہیروئن رہتی ہیں, آئی ڈونٹ نو ویئر شی لیوز, پروبیبلی بھاولپور آئی گیس, دیٹس مائی گیس, بٹ دیکھتے ہیں جہاں پہ بھی وہ رہتی ہیں. تو اب میرا خیال ہے سین جو ہے اب اس طرف شفٹ ہو جائے گا, بٹ ادروائز آئی تھنک ایبسلیوٹلی نو سینس ان واٹ ایور دے آر ڈپیکٹنگ فار ناؤ. جو کچھ بھی دکھا رہے ہیں اس کا قطعاً کوئی سین نہیں, کوئی سینس نہیں بن رہا. چلے جی, اس کے بعد جو اگلا ڈرامہ ہم ریویو کریں گے جو کہ بہت آپ لوگوں کو حیرت ہوگی سن کے, وہ ہے ڈنک. بیکاز ہمیشہ ڈنک جو ہے وہ میرے ٹاپ 3 میں آتا رہا ہے تھرو آؤٹ. تو اس دفعہ ڈنک میں مجھے کوئی ایسی چیز سمجھ میں آئی نہیں. بہت زیادہ بیک گراؤنڈ او ایس ٹیز چلائے گئے, بہت زیادہ بیک گراؤنڈ وائزز تھیں. جہاں پہ بھی کچھ چھوٹا سا بھی ان کو کوئی ڈرامٹک وہ دکھانا ہوتا تھا تو وہاں پہ پیچھے دھڑ 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 بہت زیادہ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کی میوزک آنی شروع ہو جاتی تھی, یو نو ٹو میک یو گیٹ دا فیل آف دا سین. مطلب ہر وقت ہر جگہ یہ چیز کام نہیں آتی, کبھی کبھی سر میں درد بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو بس اب اس ایپیسوڈ کے اندر یہ ہوا ڈفرینس کہ عمل کی شادی ہو گئی اور سفیر کے ساتھ. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ سفیر اور حیدر کے بیچ میں کوئی کنورسیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے. سفیر کو حیدر کیوں نہیں بتا رہا جو کچھ بھی ریزن ہے اس کی شادی نہ کرنے کے, اور وہ کیسے الاؤ کر رہا ہے کہ اس کا بھائی جو لڑکی اس کے لیے مناسب نہیں ہے وہی لڑکی اس کے بھائی کے لیے مناسب ہے. تو کیوں ہے کہ کیوں نہیں وہ ان کو بتا رہا ساری بات, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. لیکن بہرحال اب یہ ہمارے پاکستانی ڈرامے ہیں, ان کا میں کیا کہوں, کیا لاجک میرا خیال ہے بہت کم ہوتی ہے, چھو کے گزرتی ہے ان ڈراموں کو. اور اب عمل کی شادی کرنے کا ریزن بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. آن ون سائڈ تو وہ یہ جو شو کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ میں اس کو حیدر کو کسی قسم کی کوئی اذیت نہیں دینا چاہتی, اور اس کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ ہو. وہ گھر سے باہر, اس کو گھر سے بے گھر میری وجہ سے کر دیا گیا ہے, تو وہ میں اس کو وہ احسان اس کا واپس لوٹانا چاہتی ہوں. جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ میں اس کا احسان واپس اٹھانا چاہتی ہوں جو اس نے مجھ پہ کیا ہے, بائی ناٹ ڈسکلوزنگ مائی ریئل انٹینشنس ٹو ایوری بڈی ایلس. تو وہ احسان اتارنے کے لیے ان کے بھائی سے شادی کرتی ہے, مطلب بھائی سے شادی تو نہیں کرتی, بھائی سے شادی کر کے وہ اس کو اسی شرط پہ وہ اس کو اپنے گھر پہ آنے کی اجازت دلوا لیتی ہے. مگر اگین اٹ ڈزنٹ ریئلی میک سینس کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اور دوسری طرف جو ہے وہ جو عمل کا یہ بھی دکھایا انہوں نے کہ اس کو اس بات پہ ابھی تک ریمورس نہیں ہوا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے. اس کا مین صرف فوکس اور obsession حیدر کی حد تک ہی ہے کہ حیدر کو کیا ہو رہا ہے, حیدر نے کیا فیل کیا ہے, حیدر کیا سوچ رہا ہے, حیدر کو کیا اذیت ہو رہی ہے, اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. تو اس کا ون ٹریک مائنڈ ہے, اس کا دماغ اس طرف جا ہی نہیں رہا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے یا جو کچھ اس کی وجہ سے کسی اور فیملی کو بھگتنا پڑا ہے. شی از ٹوٹلی not at all concerned about that. But one more thing, that she was looking gorgeous on her in her wedding costume as well. اور آئی ایم سرپرائز کہ اتنی شارٹ ڈیوریشن کے اندر سب لوگوں نے وہ وائٹ کی کوآرڈینیشن کی اور وائٹ اور گولڈ کی, اور سب نے ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے, لیکن بہت پیاری لگ رہی تھی اور بہت اچھا تھا. اور the way she was like coming from her نکاح to her back to her home, وہ بڑا اس کا کوئی عجیب طریقہ تھا. وہ کوئی دلہنوں والا سٹائل نہیں تھا, وہ بہت یوں کر کے آ رہی تھی گھر کے اندر جب انٹر ہو رہی تھی, کہ ایز اف یو نو ناٹ اے بگ ڈیل لگتا تھا, جیسے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, پتہ نہیں کب کی شادی ہوئی ہے. تو وہ کچھ تھوڑا سا مجھے ویئرڈ لگ رہا تھا. آئی ڈونٹ نو, پرابیبلی آئی ایم اے لٹل اولڈ فیشن, بٹ ہمارے زمانے میں اتنا دلہنیں فری ہو کے اپنے نئے سسرال میں نہیں جاتی تھی. بٹ آبویسلی یہ اس کا خالی سسرال نہیں ہے, اس کا گھر بھی ہے, مگر پھر بھی لائک یو نو تھوڑی بہت جو ہے وہ اگر سب کے ساتھ آ رہی ہوتی یا تھوڑی سی ایک فیل آ رہی ہوتی شادی کی, تو وہ دیٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر. بٹ انہوں نے وہ ڈراماٹائز کرنے کے چکر میں کہ وہ حیدر کو دیکھے اور حیدر اس کو دیکھے اور پیچھے پھر وہ میوزک بجے, تو آئی گیس اس کے چکر میں انہوں نے جو ہے وہ یہ اس کو سارا کا سارا اس طرح سے کر دیا. بٹ اینی وے اوور آل نتھنگ ویری میجر ان ڈنک, جس کو میں کہوں کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایپیسوڈ تھا. اچھا, جو ایپیسوڈ جس ڈرامے نے اس دفعہ مجھے بہت زیادہ امپریس کیا, متاثر کیا, وہ تھا دل نا امید تو نہیں. اور اس میں بھی انٹرسٹنگلی اسی ٹریک نے مجھے سب سے زیادہ امپریس کیا جس ٹریک کی وجہ سے میں ابھی تک بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہی تھی. یس یو گیسڈ اٹ رائٹ, نسیم زہرا کا ٹریک.
تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لائک وہی اسپورٹس اینڈ دس اینڈ دیٹ کہ لڑکیاں نہیں کر سکتی، نہیں کھیل سکتی ہیں. مطلب ہر کسی کے اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنے طریقے ہوتے ہیں. اب اگر کہیں پہ الاؤڈ نہیں ہے تو نہیں ہے، ختم بات. لیکن انہوں نے اس کو اس ایپیسوڈ میں اس قدر خوبصورت طریقے سے پوری چیز کو انہوں نے ڈپکٹ کیا ہے کہ لائک how a girl with such a passion for sports was like اس کو نہیں کرنے دے رہے تھے. اور اس کو بھی جب وہ اپنے اسکول کے پلے گراؤنڈ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے دکھاؤں گی. تو آئی تھنک یہ جو ٹائٹل ہے اس ڈرامے کا دل نا امید تو نہیں، اس کے ٹائٹل کا ایک ون آف دا مین کمپوننٹس از گوئنگ ٹو بی دس گرل ایز ویل، بیکاز آئی تھنک دس از ون گرل ہو از گوئنگ ٹو گو اینڈ ڈو سم تھنگ ان ہر لائف اینڈ گیٹ سم تھنگ فار ہر سیلف، اور جس کی وجہ سے ہمیں آگے ہوپ ملے گی کہ سب کچھ خراب نہیں ہے، سب کچھ برا نہیں ہے. بہت خوبصورت ویسے ڈرامہ انہوں نے، یہ اتنا پیارا انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا ہے کہ اس کو دیکھ کے ہوپ آتی ہے. اچھا، اب کمنگ بیک ٹو مائی انیشیل انٹروڈکشن کہ کیا تھا، میں نے یہ اپنی ویڈیو اتنی لیٹ کیوں بنائی. تو اس کی ایکچولی وجہ یہ تھی کہ جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر ویوز نہیں آئے تھے زیادہ، تو بہت کم ویوز آئے تھے. تو آئی واز کائنڈ آف ڈس ہارٹنڈ اینڈ ڈسکریجڈ. میں نے کہا اب چھوڑو، کیوں میں اتنی محنت کرتی ہوں، اتنا لمبا چوڑا کام ہے. بیکاز میکنگ اے ویڈیو از ایکچولی اے ویری ٹیڈیس جاب. ناٹ مینی آف یو وڈ بی نوئنگ اباؤٹ دس. بہت لمبا کام، لمبا پروسیس ہے آبویسلی. سارے ڈراموں کو دیکھنا، ان کو ریویو کرنا اینڈ ایوری تھنگ، تو ٹائم بہت لگتا ہے. لائک جب آپ باقی کاموں کے ساتھ اس کو آپ ایکسٹرا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ جیسے آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ٹائم نکالنے کے لیے. تو میں کافی ڈس اپوائنٹڈ تھی لاسٹ ٹائم، اور میں نے سوچا تھا کہ چلو بس اب چھوڑو، جب کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے تو میں کیوں خواہوں گا، میں اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہی ہوں، دوسروں کا بھی ٹائم ضائع کر رہی ہوں. تو لیٹس ناٹ کنٹینیو ود دس تھنگ اینڈ جسٹ اینڈ اٹ دیٹ. بٹ اگین وین آئی واز واچنگ دل نا امید تو نہیں، اس میں انہوں نے ایک سین دکھایا تھا جس میں یمنا زیدی کے پاس وہ آتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، زلفی صاحب یا جو زلفی نہیں، جو بھی صاحب تھے ایک جو ہوتے ہیں ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اپنا نام بھول گئے. تو وہ اس کو ویڈیو دکھاتے ہیں جو جمشید اب بڑا ہو کے جو کچھ کر رہا ہے اینیمل شیلٹرز اور یہ وہ. تو اس کی ویڈیو دکھاتے تو وہ بڑی ایک موٹیویشنل ویڈیو تھی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ مشکلات آتی ہیں اور امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اور لائک ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو انیشیلی پرابلمس ہوتے ہیں مگر پھر آہستہ آہستہ چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی اٹ فیلٹ ٹو می ایز اف لائک وہاج علی واز ٹاکنگ ٹو می. آئی مین اس بڑھاپے میں بھی دیکھو نا، مطلب لائک کیسی کیسی باتیں دماغ میں آتی ہیں. تو وہ جو اس کی موٹیویشنل اسپیچ تھی وہ میرا خیال ہے سنبل کو یا یمنا کو تو کیا افیکٹ کیا ہوگا، لیکن مجھے اس نے افیکٹ کر دیا. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز بہت بری لگتی ہے تو پلیز آپ جا کے اور وہاج علی کو ماریے گا، کیونکہ اس کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے. تو اینی وے دیٹ واز اے ویری نائسلی ڈن تھنگ. اینڈ جسٹ امیجن کہ اگر اس نے مجھے ٹچ کیا ہے تو کتنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہوگا. تو اوور آل ایک بہت اچھی ایپیسوڈ تھی، بہت مجھے مزہ آیا دیکھ کے. یمنا زیدی واز لکنگ بہت، انہوں نے اپنے کیریکٹر کے اندر رہ کے بہت محنت کی ہے. اتنا اوور میک اپ جس طرح سے انہوں نے اپنے منہ پہ تھوپا ہے، آئی کین امیجن کہ جتنی ڈیسنٹ قسم کی یمنا خود ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، تو اس کے لیے یہ کتنا ایک مشکل ٹارگٹ رہا ہوگا. بٹ شی ڈیڈ اٹ ویری ویل. تو جو ہے جمشید ابھی فی الحال ابھی تک چھوٹا ہی ہے، اور وہ اپنا اس میں بند ہے، حوالات میں بند ہے، اور آئی تھنک ہی ول بی سینٹ ٹو جیل. اینڈ آل دیٹ سیکوینس آف لائک دا پولیس مین، دا انسپیکٹر کمنگ ٹو وزٹ ہم، جو اس کی شکایت پہ وہ مافیا والے گینگ والے کے پاس جا کے اس کی پورا اڈے پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لائک دا وے ہی از بینگ آفرڈ منی کہ آپ کتاب کا یہ فلانے چیپٹر پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا. تو وہ چیپٹر آبویسلی کیا ہوتا ہے، چیپٹر کے اندر انہوں نے رشوت رکھ کے دی ہوئی ہوتی ہے اس کو، جو مافیا گینگ والا ہوتا ہے اس کو ایکسکیوز می. تو بہرحال وہ اڈے پہ آتے ہیں تو پھر ان کو وہ اپنے پیسے بھی، وہ ایوری بڈی از لائک، جب وہ اڈے پہ پولیس چھاپا مارتی ہے تو اس وقت وہ سب کو بہت شریف کر کے اور بڑا کتابیں رکھ کے ایسے دکھاتے جیسے کوئی مدرسہ ہے اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. تو بہرحال وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ان کے آپس میں ڈیلنگ ہو جاتی ہے پولیس والے کی اور جو گینگ مافیا ہے ان کی. ایکسکیوز می. تو اینی وے تو جمشید از لیفٹ ان دا جیل فار ناؤ، اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اب جمشید کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا، اب دوسری طرف وہ جو بالا رکھی اور سعدیہ کا جو دکھا رہے ہیں پچھلے پرانا جو بیک
اس میں لاگ میں دکھا رہے ہیں. سعدیہ جو ان کی بہن ہے اللہ رکھی کی، وہ تو پتہ نہیں اس کو موٹر بائک کا کیا مصیبت ہے، اس کو بس ہو رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے کچھ بھی کرو بیچو، لیکن بس مجھے جو ہے وہ موٹر بائک میرے میاں کو دلا کے دو تاکہ میں اپنے گھر میں بچ سکوں. تو بڑا اس نے پریشرائز کیا ہوا ہے. دوسری طرف وہ جو خاتون ہیں جنہوں نے جنہوں نے پیسے کرائے کے لیے دیے ہوتے ہیں، ان کی بہت بری نظر ہے اللہ رکھی کے اوپر. شی وانٹس اللہ رکھی ٹو میری سم بڈی فرام فیملی، اینڈ آبویسلی ہوگا یہ کہ آگے جا کے وہ بیچ دیں گے اس کو کہیں پہ. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک پورا لنک بنے گا اور ایک پوری چین بنے گی کہ اللہ رکھی ہاؤ ڈز شی اینڈ اپ بینگ سمپل. تو مگر ویری گڈ پرفارمنسز بائی ایوری بڈی کنسرن. کہیں سے کسی سین میں کوئی جھول نظر نہیں آتا، کہیں پہ کوئی ایکسٹرا سینس نظر نہیں آتے، اور اس دفعہ مجھے کوئی ڈریگنگ بھی نہیں لگی. بہت اچھا اوور آل انہوں نے بہت اچھا امپیکٹ انہوں نے ڈالا اس پورے ایپیسوڈ نے. اور اسپیشلی جو ہے وہ جو صاحب جو ان کے کمہار جو ہیں، جو اللہ رکھی کے فادر کا جو رول پلے کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، آئی فائنڈ ہز ایکٹنگ ٹو بی سو ریئل. اور بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا بہت ریئل ایکٹنگ کرتا ہے. جو ہے ہو ایور ہز نیم از، آئی ایم سو سوری مجھے نہیں پتا آپ کا نام کیا ہے، لیکن بہت آپ اچھا یو آر ڈوئنگ ویری ویری فیبولس جاب، ویری فائن جاب. تو ہیڈس آف ٹو یو. تو another very powerful episode from دل نا امید تو نہیں. تو آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو سینگ مور سچ ایپیسوڈس. اور یہ آئی تھنک ہمارے پاکستانی ڈراموں کے لیے ایک بہت ہی زبردست ایڈیشن ہے کہ اس طرح کے ڈراموں کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، چلنے بھی دے رہے ہیں، اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی اس سے مل رہا ہے ہمیں. اچھا جی، ایک اور ڈرامہ جس نے اس ہفتے بہت مجھے امپریس کیا وہ تھا رقص بسمل. آپ کو پتہ ہے میں موسیٰ بھائی کا بہت مذاق اڑاتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کا اوور دا ٹاپ کیریکٹر ہے اور بہت ہی کنفیوزڈ کیریکٹر ہیں. مگر اس دفعہ میں بھی چھوٹے بچوں کی طرح تالیاں بجا رہی تھی جب وہ گڈوں کو پیٹ رہے تھے اور مار رہے تھے. لیکن تھوڑا سا انہوں نے مجھے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ بھی کیا ایٹ دا سیم ٹائم. آئی مین آئی لو واچنگ عمران اشرف یو نو فائٹنگ ود دا گونز اینڈ ایوری تھنگ. تو بہرحال وہ آتے ہیں، سکینہ کو بچا کے لے کے جاتے ہیں ان گنڈوں سے، اور پھر ظاہر سی بات ہے ان کو پھر پیروں میں گولیاں بھی مارتے ہیں. مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا موسیٰ بھائی کے پاس ہر وقت پستول رہتا ہے، لائک وہ ہر وقت پستول کیری کر کے رہتے ہیں کیوں؟ تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب وہ اندر انٹر ہوتے ہیں تو آتے ہی وہ جب سکینہ کو دیکھتے ہیں گنڈوں کے ساتھ تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہ تمہارا وہ جو بوائے فرینڈ ہے، آئی ڈونٹ نو واٹ ہز نیم از، وہ کہاں ہے؟ تو وہ بتاتی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے. تو مطلب دیٹ واز دی انٹینٹ آف ہم فالوئنگ سکینہ، کہ اس کو جو ہے وہ اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ پکڑ لیں گے اور اس کو مار دیں گے. تو یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. خیر چلے، چھوٹی بات. تو اس کو وہاں سے تو وہ نکال لیتے ہیں اور واپسی میں پھر وہ مجھے بڑا سین مزے کا لگا جب اس کو کہتے ہیں تم گاڑی میں جا کے بیٹھو. پھر ان کو تینوں کو کہتا ہے بیٹھ جاؤ، بسم اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو، اور اس کے بعد ٹھا ٹھا ٹھا، اور پھر باہر. تو باہر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک لمبی چوڑی کنورسیشن گاڑی میں ہوتی ہے ان کے بیچ میں اور سکینہ کے بیچ میں. اتنی لمبی کنورسیشن کیوں کی؟ پھر دوسرا کوئی بھی آس پاس نہیں تھا. اتنی شوٹنگ ہو رہی ہے اور ایک دفعہ بھی نہیں، 3 شاٹس. پورے محلے میں کوئی گاڑی، کوئی بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی باہر نہیں آ رہا، کوئی دیکھنے نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، کس کے گھر میں فائرنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بالکل فری ہے. خیر چلے، کوئی بات نہیں. اچھی بات انہوں نے یہ دکھائی جب انہوں نے جب یہ گولی ماری ہے، پھر پتہ چلا کہ پیر پہ ماری ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پیر پہ ماری ہے، اس کا مطلب کہ the intention was not to kill them but just to make them pay for it, right? ورنہ موسیٰ بھائی کا نشانہ اتنا برا نہیں تھا کہ وہ پیر پہ دل کی گولی دل پہ نہ مار سکتے. تو خیر انٹینشن یہی تھی ان کی کہ وہ مرڈر نہیں کرنا چاہ رہے تھے پروبیبلی. اچھا خیر، وہ پھر ان کو لے کے گھر آتے ہیں، ان کو منع کر دیتے ہیں کہ تم جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرو گی اور کسی سے کچھ نہیں کہو گی. وہاں تک تو ٹھیک تھا. پرفیکٹ ڈائلاگس، پرفیکٹ ایکٹنگ بائی انوشیا باسی، اور بالکل کوئی میک اپ لک نہیں تھا، نیچرل لک تھا، بہت خوبصورت. ایک دفعہ جب وہ گھر پہنچ جاتی ہیں اس کے بعد مجھے ان کا لک تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. ان کے اندر سے وہ سہما ہوا پن اور وہ جو ڈر اور وہ جو چیز تھی وہ نکل جاتی ہے. بس وہ صرف شریف بن جاتی ہیں اس کے بعد. مگر وہ جو ایک کانسٹنٹ، مطلب اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میرے اوپر ایک کانسٹنٹ تلوار لٹک رہی ہوتی کہ اب کیا ہوگا، لائک ایک کانسٹنٹ فیئر ہوگا، انگزائٹی ہوگی. دیٹ شی واز ناٹ ایبل ٹو امپارٹ، آنیسٹلی اسپیکنگ. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ
अब क्या हुआ है कि वो जेल, पुलिस आ गई है, वो जेल चले गए हैं, तो वो ज़ोहरा की जो दूसरी शर्त थी वो भी उनकी कंप्लीट हो गई, उनकी फैमिली ने उसको डिसोन कर दिया, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, अब वो जेल चले गए हैं, तो अब उनकी वो इज़्ज़त भी ख़त्म हो गई है। तो अब मेरा ख़्याल है वो और ज़ोहरा जबीन जो है वो जो है एक ही पैमाने पे आ गए दोनों के दोनों। दूसरी तरफ शहरयार मलिक जो हैं ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर के चक्कर में हैं, और वो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह प्रेशराइज करके अन्नाबी से और शादी उनसे करवा लें, जो है ज़ोहरा जबीन से। तो देखें कि वो वाला सीन कहाँ तक पहुँचता है। अच्छा, जहाँ तक सकीना का ताल्लुक़ है, वो बिल्कुल अब सीधी हो गई हैं अपने मियाँ के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी, और उनकी जो मदर हैं ऑब्वियसली नोइंग हर, तो वो थोड़ा-सा उनके लिए हज़म करना इस पूरी चीज़ को मुश्किल है कि क्या हुआ है। वेरी नाइस सीन्स बिटवीन ईसा एंड मूसा बोथ। मोमिन साकिब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ईसा का रोल, और जहाँ कहीं भी दोनों भाई आते हैं तो एक स्क्रीन के ऊपर एक चार चांद लग जाते हैं। अच्छा, फिर मुराद ना मुराद पान वाला भी फिर दोबारा आया, जिसने आके जो है जेल में आके मुलाकात की मूसा भाई के साथ, और उनको कन्विंस किया कि भाई जब आप जेल जाएंगे तो फिर आपकी पूरी मेहमानदारी मेरे ज़िम्मे, मैं खुद ही आपका ख्याल वहाँ पे करवा लूँगा। तो मगर ओवरऑल आई डोंट नो, समहाउ मुझे ये एपिसोड बहुत मज़े का लगा, आई लव्ड इट, मुझे बहुत पसंद आया। तो बस वही मेरे मूड पे है, कभी कभी मुझे ये बहुत अच्छा लगने लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि ये क्यों देखा मैंने। लेकिन आई थिंक दिस वाज, फॉर मी बाय फार दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स दैट वी सॉ। और आगे चल के क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तो जो है ओवरऑल आई गेस गुड वन, गुड शॉट। इसके बाद जब नेक्स्ट ड्रामा आता है हमारा, वो है रकीब से। तो रकीब से में इस एपिसोड में क्या होता है कि मकसूद साहब जो हैं, मकसूद साहब हैं, इंशा है, ऑब्वियसली वही सब चल रहा होता है। मकसूद साहब जब इंशा को कहते हैं कि तुम जाके इनको कपड़े वपड़े दिलाओ, तो इंशा इज़ लाइक नो, वाई, नो, आई डोंट वांट टू डू दैट, जो है she Sakita is not my responsibility, so why should I take any responsibility for her, and she's right, I mean obviously। तो ओवरऑल जो है इस डायनामिक्स में, इस पूरे एपिसोड के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत, दो चीज़ें एक्चुअली मुझे बहुत पिंच की। एक तो पहली बात ये कि the relationship they have showed between Insha and her boyfriend, who is like Abdul. तो आई मीन शी इज़ सच एन एजुकेटेड वुमन, शी इज़ लाइक अ डॉक्टर, राइट। तो पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी है, अपने उसने पूरे डायनामिक्स देखे हुए हैं, अपनी फैमिली में पूरे डायनामिक्स देखे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई शी इज़ टेकिंग सो मच फ्रॉम दिस अब्दुल गाय। लाइक यू नो वो सारे काम उससे करवा रहा है, सारी ठर्क जो वो आ रहा है, वो उनका लैंडलॉर्ड, वो आके उसको उससे अजीब अजीब बातें करके चला जाता है, एंड दैट गाय इज़ वेरी कूल अबाउट इट, लाइक यू नो कम ऑन डूड, I mean, don't you have a spine? Like, you know, what's happening there? मगर वो बड़े खामोशी से सुन रहा है, और वो बल्कि उसको वो पूछ भी रही है कि तुम्हें कोई असर नहीं हो रहा, ये आके मुझे मुझसे इस तरह की बातें कह के चला जाता है। वो कहते हैं नहीं, इसमें उसकी क्या ऐसी कौन सी बड़ी बात है, लाइक यू नो दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड फिर तुम जो है मेरी जॉब एप्लीकेशन बना दो। तो आई मीन इट्स वेरी 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 ऑब्वियस कि वो उसको यूज़ कर रहा है। I mean, he himself is a completely spineless loser. I mean, there's no doubt about it. मगर वो इंशा को यूज़ कर रहा है, तो क्या इंशा की समझ में ये बात नहीं आ रही कि वो यूज़ हो रही है? तो मतलब एक तरफ तो वो इतनी एम्पावर्ड और इतनी इन्होंने स्ट्रांग दिखाई है, दूसरी तरफ आई मीन शी इज़ लाइक यू नो वो उसको बिल्कुल ऐसे उसके साथ खेल रहा है, और उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि उसके साथ खेला जा रहा है। सो आई डिड नॉट गेट दैट डायनामिक्स एट ऑल कि वाई इज़ शी लेटिंग हिम लाइक यू नो गेट अवे विद दिस। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही। दूसरा, पता नहीं इस एपिसोड को देख के मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि दे आर ट्राइंग टू शो द पैरेलल्स, लाइक आई थिंक इसमें इंशा में बहुत बहुत कुछ मकसूद साहब का मुझे नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ मुझे इसमें अमीरन में मुझे बहुत कुछ रफ़ीक का नज़र आ रहा है। लाइक यू नो वो रफ़ीक की तरह ही वो बिल्कुल अपॉर्चुनिस्टिक है, रफ़ीक की तरह ही वो बिल्कुल अनपढ़ गंवार जाहिलों की तरह वो बिहेव करती है, और जहाँ उसको अपना भला नज़र आता है बस वहीं पे वो करती है। शी डजंट हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं अमीरन की बात कर रही हूँ कि जो है हम इनके घर पे रह रहे हैं मकसूद साहब के, तो फिर हमें मकसूद साहब ही पैसे देंगे, तो इसमें कौन, व्हाट्स अ बिग डील।
اور ہم تو ان کے کہنے پہ رکیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں پالیں اور ہمارے خرچہ اٹھائیں اور مجھے کالج میں داخل کرائیں. آئی مین وائی از شی فیلنگ سو انٹائٹلڈ, لائک یو نو واٹس اے بگ ڈیل. آئی مین ان کے الٹا جو ہے وہ اس کو گریٹفل ہونا چاہیے نا کہ بھائی تم کسی کے گھر پہ جا کے رہ رہی ہو اور وہ تمہارا خرچہ بھی دے رہا ہے تو میں سب کچھ کر رہا ہے, تو شی شوڈ فیل گریٹفل. بٹ نہیں, شی از فیلنگ انٹائٹلڈ. اور جو ہے جو دا کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ جی وہ پتہ نہیں مے بی یو نو شی از سارٹ آف لائک یو نو وہ لائن مار رہی ہے, بہت برا لفظ ہے, آئی ڈونٹ نو کہنا نہیں چاہیے لیکن مخصوص صاحب کے اوپر, بٹ لائک آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی تھنگ آف دا سارٹ. بیکاز اس ایپیسوڈ میں اس نے بہت کلیئرلی جب اس کی اور سکینہ کی بات ہو رہی تھی, امیرہ کی اور سکینہ کی, تو سکینہ کو کہہ رہی ہے کہ لگ تو یہی رہا ہے کہ مخصوص صاحب کے ارادے یہی لگ رہے ہیں کہ وہ تم سے شادی کریں گے. وہ سکینہ اسے کہتی ہے کہ کیوں تمہارے ابا کا گھر ہے یہ, تو کہتی ہیں ابھی تک تو نہیں ہے لیکن کچھ پتہ نہیں ہے, جس طرح کے مقصود صاحب لگ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے ارادے کچھ ایسے ہی ہیں. تو آئی تھنک شی از ویری کلیئر ان ہر مائنڈ, شی نوز دیٹ لائک یو نو واٹ ایور ہیپنس, ہو سکتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مقصود صاحب اور سکینہ کی شادی آپس میں ہو جائے. تو آبویسلی جب آپ کو یہ بات پتہ ہے تو پھر آپ ایسے آدمی کے ساتھ آپ اس کو لائن تو نہیں مارو گے. تو وہ آئی تھنک وہ تھوڑا سا وہ ڈائریکشن کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں ایز آڈینس, کہ ہمارا مائنڈ اس ڈائریکشن میں چلا جائے کہ پتہ نہیں یہ کہیں اس طرف بات تو نہیں جا رہی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بات اس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے. ایز فار ایز ثانیہ سعید از کنسرن, ان کو جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ ایک چھکا مار دیتی ہیں, کوئی نہ کوئی ڈائلاگ مار کے. کہ وہ پہلی جب وہ اس سے مقصود صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ تم انسیکیور تو نہیں ہوتی سکینہ کی وجہ سے, بیکاز آبویسلی جب پہلی بیویاں ہوتی ہیں وہ انسیکیور ہو جاتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ کہاں جی میں پہلی تو نہیں ہوں, پہلی تو وہ ہے, میں تو دوسری ہوں. تو جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے موقع پہ چھکا تو وہ مارتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ لائک آئی تھنک ہاجرہ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ون آف دا موسٹ empowered women characters that I have ever seen actually. اتنا زیادہ بہت کانفیڈنٹ عورت ہے اور بہت جینوئنلی شی از اے نائس پرسن. تو بہرحال سو دس واز اے ویری نائس ایپیسوڈ, آئی لوڈ اٹ. اور آئی ایم ویٹنگ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. میں نے پرومو دیکھ لیا تھا اور مجھے بہت مزہ آیا دیکھ کے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں میرا فیوریٹ کیریکٹر جو ہے وہ رفیقہ وہ واپس آ رہا ہے, تو لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. اچھا, ون شاؤٹ آؤٹ ٹو صبا فیصل اینڈ سلمان شاہد, دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب. اس والے ایپیسوڈ میں سلمان شاہد نہیں تھے, اس سے پہلے والے ایپیسوڈ پہ تھے, مگر اس ایپیسوڈ میں عاتقہ بھابھی کا رول جو صبا فیصل نے کیا بہت اچھا, بہت زبردست, ویری نائس, ویری ویری نائس. تو اوور آل اے ویری ویری گڈ ایپیسوڈ. چلیں جی, اب آتے ہیں وہ ایپیسوڈ جو کہ مجھے لگا کہ اس ہفتے سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ انٹریگنگ میرے لیے تھا, اینڈ آبویسلی دیٹ از پھانس. تو پھانس جو ہے اس میں سوری یہ میرے کان سے گر گیا تھا, تو اف یو ڈونٹ مائنڈ میں اس کو دوبارہ لگا دیتی ہوں. ہاں جی, تو پھانس جو ہے اس کا یہ اس دفعہ تھرڈ ایپیسوڈ آیا, اور جو ہے بہت کم ڈرامے ہوتے ہیں جو آپ کو اتنا اپنی گرپ میں رکھتے ہیں. بہت زیادہ انہوں نے محنت کی ہوئی ہے اس ڈرامے کو بنانے کے اوپر, اور پرفارمنسز وائز آئی تھنک کہ اٹس ون آف دا بیسٹ ڈراماز دیٹ آر بینگ ٹیلیوائزڈ دیز ڈیز. آج کل جو اسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آئی تھنک بہت زیادہ پاورفل پرفارمنس ہیں, اسپیشلی سلیم شیخ جو ہیں, سلیم شیخ نہیں, شہزاد شیخ کی پرفارمنس, especially in that scene in which like you know he was having those seizures, جس طرح سے وہ ان کی آنکھ جو ہے نا وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے, اینڈ لائک پوری باڈی جنرلائزڈ جرکنگ موومنٹس ان کو ہو رہے ہیں. تو وہ, اور دوسرا جو زیادہ نور عباس کی ایکٹنگ, you know when she comes and confronts ساحل for whatever he has done. So بہت پاورفل ایپیسوڈ تھا. تو اس کو زیبا کو ہوش آ جاتا ہے فائنلی اس ایپیسوڈ کے اندر, اور پھر وہ ساحل کا نام لیتی ہے کہ واٹ ایور ہیز ہیپن ٹو می از بیکاز آف ساحل. اور مزے کی بات کہ جو لوگ پہلے اس کو بلیو کرنے کو تیار ہوتے ہیں, وہی سارے لوگ جو ہے وہ اب اس کے خلاف ہو گئے ہیں کہ نہیں یہ تم جھوٹ بول رہی ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ساحل کین ناٹ ڈو دیٹ. کیوں, وائی کانٹ ساحل ڈو دیٹ؟ دیٹ از مائی کوشچن ٹو ایوری بڈی ہیئر. دیکھیں, جہاں تک انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتنی ساری انہوں نے آپ کو ہنٹس دینے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. انہوں نے شروع کے ایپیسوڈ پہ 2 یا 3 دفعہ انہوں نے یہ بتایا کہ
جو ہے ساحل نے بار بار یہ کہا کہ بھئی میرا موقع ہے، پہلے میری شادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلو یہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اس ایپیسوڈ میں آپ نے بات نوٹ کی، آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے کی کہ نہیں، لیکن اس کی جو بہن ہے جو وشما گل پلے کر رہی ہیں، جب یہ سارا انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے بیکاز آف سیجرز اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ جب بیٹھ کے ایک تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس تصویر کے اندر بہت کلیئرلی دکھایا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو ایسے سر جھکا کے بالکل بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور وہ بچہ بہت سہما ہوا ہے، بہت ڈرا ہوا ہے. وہ پکچر کیا شو کرتی ہے؟ وہ پکچر یہ شو کرتی ہے کہ ساحل جو ہے وہ بہت زیادہ ابیوز ہوا ہے وین ہی واز اے چائلڈ، اور فرام بائی ہز فادر. اور اس کے فادر کا کیریکٹر دکھایا بھی یہی ہے کہ انہوں نے سب کو بہت زیادہ ابیوز کیا، بٹ اسپیشلی ساحل کو بہت ابیوز کیا. اور اس طرح کی ایک کنورسیشن ہوتی بھی ہے بٹوین ساحل کے پیرنٹس کے بیچ میں، جب ان کی امی جو ہیں وہ ساحل کی امی جو ہیں وہ اس کے ابو کو کہتی ہیں کہ اب میں تمہیں دوبارہ وہی سب کچھ نہیں کرنے دوں گی. تو دیر از سم تھنگ دیٹس دیر، جو کہ ابھی بعد میں شاید یہ لوگ ریویل کریں گے. لیکن ایک یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ جو بچے اپنی بچپن میں اتنے زیادہ ٹراما سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنا زیادہ ان کو فزیکلی اور مینٹلی اتنا زیادہ ابیوز کیا جاتا ہے ایٹ اے ینگ ایج، تو یہ بڑے ہو کے ان کے ساتھ بہت سارے سائیکیٹرک پرابلمس ہو جاتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام یہ ڈپریشن، اور جو ہے باقی کی چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں، PTSD، یہ سب تو ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈرس بھی ہو جاتے ہیں، ان کی ایک اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر یا ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر. مجھے لگتا ہے کہ اس کو ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، بیکاز جب زیبا نے بات کی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی کہا کہ یہ وہ آدمی نہیں تھا، یہ تو کچھ اور ہی تھا. Like, he was not like childlike. He became a full, very aggressive man. So this clearly indicates that, like, Sahil has got a multiple personality disorder. He is different in front of his family, but he has got a completely different personality when he's not. Remember that drama? کیا نام تھا اس کا؟ جو زاہد احمد والا ڈرامہ تھا، میں بھول رہی ہوں ابھی، جو ریسنٹلی آیا ہے، جس کے اندر زاہد احمد کو انہوں نے دکھایا تھا ملٹیپل پرسنالٹی، عشق زہر نصیب، رائٹ، عشق زہر نصیب. تو کچھ میرا خیال ہے وہ اسی پیٹرن کے اوپر انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا. اور اگر واقعی میں انہوں نے اس پیٹرن کے اوپر یہ ڈرامہ بنایا تو اس سے زیادہ فیوریٹ ڈرامہ میرا کوئی ہو نہیں سکتا. بیکاز 1/3 آف دا کیسز جو کہ ہم دکھاتے ہیں، جو ابیوزرس ہوتے ہیں، 1/3، جسٹ امیجن، رائٹ، 1/3 آف دا کیسز جو ابیوز کرتے ہیں لیٹر آن ان لائف ہیو آلریڈی بین ابیوزڈ وین دے ور چلڈرن، اینڈ دیٹس اے نون فیکٹ. یہ آپ کہیں پہ بھی جا کے چیک کر لیں، کہیں پہ بھی گوگل کر لیں، تو آپ کو یہ فگرس مل جائیں گے. تو یہ تو ہے، یہ بات فیکٹس ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو چائلڈہڈ میں خود ابیوز کیا جائے تو آپ بڑے ہو کے آپ بھی ابیوزر بنتا ہے. اور یہ ڈرامے، اس طرح کے ڈرامے اس طرح کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے بہت ضروری ہیں. بیکاز جب اندازہ ہی آپ کو نہیں ہوتا، بیگ پیرنٹس، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی چیزیں بچے کتنا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کتنا ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. کڈس آر جسٹ لائک اسپنجز. جب آپ ایک خالی اسپنج کو پانی میں چھوڑ دیں گے تو وہ پورا ایبزارب کر لے گا. اب اس میں پانی میں کیا کیا ہے، اگر آپ نے اس پہ صابن ملایا تو وہ صابن ایبزارب کر لے گا، اگر چینی ملائی ہے تو چینی ایبزارب کر لیں گے، نمک ملایا تو نمک ایبزارب کر لیں گے، اگر ونیگر ملایا ہے تو وہ ایبزارب، واٹ ایور یو ول پٹ دیئر دے ول ایبزارب اٹ. تو کڈس آر جسٹ لائک اسپنجز، رائٹ. تو آپ ان کو بچپن میں جو کچھ بھی دکھائیں گے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ کریں گے، وہ اسی چیز کو ایبزارب کریں گے، رائٹ. تو آئی ایم ویری انٹریگڈ ٹو بی آنیسٹ ود یو ٹو سی کہ کیا ہوتا ہے آگے، کس طرح سے یہ لوگ اس ڈرامے کو لے کے چلتے ہیں. اور دا وے زارا عباس ہیز پلیڈ ہر رول آف زیبا، اور جس طرح سے وہ کہتی ہے کہ یہ تو اب مرے گا، لائک وہ کوئی ایسی بیچاری نہیں دکھائی ہے انہوں نے کہ جی بس وہ میری زندگی ختم ہو گئی، میں جا رہی ہوں، میں سوسائڈ کرنے جا رہی ہوں. نو، وہ کہتی یہ مرے گا، میرا قصور نہیں تھا، اس کا قصور تھا، یہ مرے گا، اٹس ناٹ مائی فالٹ، اٹس ہز فالٹ، رائٹ. میری عزت خراب نہیں ہوئی ہے، اس کی عزت خراب ہوئی ہے. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو میک ہم پے فار دس. بیوٹیفل میسیجز، اینڈ آئی ایم آل فار اٹ. تو اس لیے میں یہ ڈرامہ بہت بہت مزے سے دیکھوں گی، اور اس کو جو ہے آئی ووڈ ریکمینڈ ایوری بڈی ٹو واچ اٹ. تو ہمارا ایک فیس بک کا گروپ ہے جس کے اوپر ہم اس طرح کے ڈسکشنس کرتے ہیں. ون آف مائی فرینڈس، ون آف ویری گڈ فرینڈس، شی سیڈ دا سیم تھنگ کہ جی ہم تو یہ ڈرامہ دیکھیں، بٹ لائک دیز آر ناٹ ورتھ
to be watched with families. I understand that, and this is what I'm saying, that be very mindful of what you watch in front of your family, because obviously जो कुछ भी आप देख रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता आपके आसपास जो बच्चे बैठे हुए होते हैं वो भी देख रहे होते हैं और वो भी इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. तो yes, you have to be very careful that you have to watch these shows when nobody else is around you. تو وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یا کسی اور طرح سے دیکھیں، لیکن آپ کی اپنی اویئرنیس کے لیے آئی تھنک دے آر ویری امپورٹنٹ، آپ کو دیکھنا چاہیے. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں، اگر شو شروع کرنے سے پہلے اگر وہ کچھ ریٹنگ کا سسٹم چلا لیں کہ جی دس از فار جنرل آڈینس اینڈ دس از فار میچور آڈینس، تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی، تاکہ پیرنٹس کو بھی تھوڑا پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ بچوں کو دکھانا چاہیے، کہاں نہیں دکھانا چاہیے. یہ تو obviously جن لوگوں کے ساتھ میرے انٹریکشن ہوتے ہیں، they are all very like enlightened people and they understand and they know, they realize کہ کیا چیز بچوں کے ساتھ دیکھنے والی ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن بہت سارے گھروں میں 8 بجے کے قریب ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور پیرنٹس کو یا دوسری فیملی ممبرس کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ بچے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا ان کے پاس ان کی نظروں میں بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. تو آئی نو ڈیجیٹل ٹائم ہے، سب کے پاس سب چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن جو انیشیل ایئرس ہوتے ہیں بچے کے، لائک 7 سال کی عمر یا 8 سال کی عمر سے پہلے تک، اگر آپ اس پورے کنٹینٹ کو تھوڑا سا کیئرفلی مانیٹر کریں اور ان تک پہنچنے دیں تو آگے جا کے آپ مجھے تھینک کریں گے. چلیں جی، آج کے لیے بہت ہو گیا، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی اگر وہاج علی نے ایک اور موٹیویشنل اسپیچ نہ دی. تو پلیز اسی طرح سے اپنا پیار بنائے رکھیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ریویو کیسا لگا، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے پھر ملیں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف، اور اپنے گھر والوں کا، اپنے پیاروں کا، سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.